अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तशरीह देखेंगे 53 आयत में मोमिनीन का खालिस ईमान और वफादारी का वाक़या पड़ा। आयत 54 में उनके बरक्स मुनकिरों की चालों का जिक्र हम देखेंगे। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, व मकरू व मकरुल्लाह, ये हुआ और बनी इसराइल ने उसके खिलाफ खुफिया तदबीरें करना शुरू की और अल्लाह ने भी उसके जवाब में खुफिया तदबीर की। उनकी खुफिया तदबीरें, उनका मकर, उनकी चालें क्या थी, यानी दुश्मनों की। नंबर 1, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम पर और आपके साथियों पर इल्जाम लगाया कि ये अपने बड़ों की रिवायात तोड़ रहे हैं और बुजुर्गों की बेअदबी कर रहे हैं ताकि अवाम के जज्बात भड़काकर उनको आपके खिलाफ कर सकें। फिर उन्होंने अपने मखसूस आदमी भेज भेज कर उनसे ऐसे सवालात किए ताकि उनके लिए वाजिबुल कत्ल होने का फतवा जारी किया जा सके, और फिर उन्होंने अपने तौर पर जवाब भी ढूंढ लिए। फिर रूमी हुकूमत के दरबार में झूठी रिपोर्टें पेश की कि ये शख्स आपके खिलाफ बगावत कर रहा है। फिर उनके 12 शागिर्दों में से एक को रिश्वत देकर राजी कर लिया कि वो उनकी मुखबरी करके उनको गिरफ्तार करवाए। फिर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के कत्ल की खुफिया साजिश की कि अचानक हमला करके आपको खत्म कर दिया जाए। फिर उन्होंने सलीब पर लटकाने का मंसूबा बनाया ताकि उनको दूसरों के सामने जलील और रुसवा किया जाए, यानी इतनी ज्यादा चालें थी। ममकरुल्लाह, और एक अल्लाह की तदबीर थी। अल्लाह ने इसके जवाब में खुफिया तदबीर की। ये मकरुल्लाह क्या होता है, इससे मुराद वही मकर है जो हक के दुश्मनों की साजिशों के तोड़ के लिए या उनकी सरकूबी के लिए अल्लाह इख्तियार फरमाता है। ये वो तदबीरें हैं जो दुश्मन के छक्के छुड़ा देती हैं, नाकों चने चबवा देती हैं, और साथ ही इसकी वजह से मखलूक को बेशुमार बरकतें हासिल होती हैं। अल्लाह फरमाते हैं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और ऐसी तदबीरों में अल्लाह सबसे बढ़कर है। अल्लाह ने उनकी साजिशों को नाकाम बना दिया, उनकी चालें उन्हीं पर उलट दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिफाजत में आसमान पर उठा लिया। अब कहते हैं कि सूरत गालिबन ये हुई कि जिस शख्स ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखबरी की थी, उस शख्स की सूरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हो गई। चुनाचे यहूद ने उसी को, मुखबर को ही सलीब पर चढ़ा दिया, उसी की तौहीन करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हाथ लगाना उनके लिए मुमकिन तक ना हुआ। अपने तौर पर समझा उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी, लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम के शक्ल का बंदा अल्लाह ने बना दिया और उसको उन्होंने सूली दे दी। यूं बनी इसराइल समझे कि उन्होंने अपना मंसूबा कामयाब कर लिया, लेकिन हकीकत में अल्लाह की तदबीर गालिब आ गई। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ऐसी तदबीरों में अल्लाह सबसे बढ़कर तदबीर करने वाला है। सुभान अल्लाह। और सबक इससे क्या है कि आज उम्मत मुसलमा को अपने हालात से घबराना नहीं चाहिए। असल करने का काम, जिस चीज पे मेहनत करने की जरूरत है उम्मत को, वो ईमान और अमले स्वाले की मेहनत है। कुरान की रोशनी में अल्लाह पर भरोसा करने की जरूरत है, अल्लाह पर सही ईमान लाने की जरूरत है। फिर बातिल कुव्वतें चाहे कितनी ही साजिशें क्यों ना कर लें, असल फैसला अल्लाह का है। लिहाजा अल्लाह के ही हो जाएं और अल्लाह ही से मदद मांगे, तो अल्लाह की मदद भी इंशाल्लाह शामिल हाल होती है। आयत नंबर 55, इस्क़ालल्लाहु या ईसा, जब अल्लाह ने कहा, वो वक्त याद करो ए नबी, अल्लाह ने कहा ए ईसा। अब दुश्मनों के मकरो फरेब की बात पढ़ी हमने, अल्लाह की तदबीरों की बात जानी। अब आयत 55 में अल्लाह की तदबीर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से किस तरह सामने आई, अल्लाह उसका जिक्र कर रहे हैं। फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम को यहूद की साजिशों से बचाने के लिए जो बेहतरीन मख्फी तदबीरें इख्तियार की, जिससे उनकी साजिशों के तमाम तार बिखर कर रह गए, उसका जिक्र है। इस्क़ालल्लाहु या ईसा, याद करो जब अल्लाह ने ईसा से कहा, क्या कहा, इन्नी मुतवफ़्फ़ीक, कि ए ईसा मैं तुम्हें
قبض کرنے والا ہوں. متوفیق، اب اس میں دو امت کے اسکول آف تھاٹ ہیں اس متوفیقہ کے لفظ کے حوالے سے. نمبر 1، تمہیں جسم سمیت زندہ اٹھا لوں گا. توفا کا معنی کسی شے کو، کسی چیز کو اپنی طرف قبض کر لینا، یہ جملہ لیجیے گا. دوسری بات، دوسرا پوائنٹ آف ویو، روح قبض کر کے جسم سمیت اٹھا لوں گا. یعنی پہلے والے کہتے ہیں کہ روح اور جسم سمیت زندہ اٹھا لوں گا، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ روح قبض کر لیں گے لیکن جسم کو اوپر اٹھا لیا جائے گا تاکہ یہ ظالم آپ کے جسم کی توہین نہ کر سکیں. اور یہ بھی اللہ کا اپنے رسولوں کے بارے میں ایک خاص قانون ہے کہ دشمنوں کو ایک خاص حد سے آگے کی مہلت نہیں ملتی. اور وہ رافعک الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تمہیں قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. ومطہرک، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں، میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں. کن سے؟ من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارا انکار کیا، تمہارا کفر کیا، یعنی ان لوگوں سے میں تمہیں بچا کر پاک کر دوں گا، تمہیں پاک کرنے والا ہوں. یعنی جو لوگ علم، عقل، سیرت، کردار کی نجاست میں مبتلا ہیں، میں ان لوگوں سے تمہیں الگ کروں گا، تمہیں صالحین اور ابرار کی اس دنیا میں لے کر جاؤں گا جو خاص طور پر ان کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ بالکل اللہ کی وہی سنت کہ اللہ اپنے رسولوں کو اور ان کے ساتھیوں کو گندے ماحول سے نکال کر پاکیزہ اور صحت بخش ماحول میں داخل کرواتے ہیں، جن سے ان کی روحانی پاکیزگی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. جبکہ جو نبیوں کے دشمن، رسولوں کے دشمن ہوتے ہیں، وہ پوری تیزی کے ساتھ ہلاکت کے گڑھے میں جا کر گر جاتے ہیں، اس طرف چل پڑتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ رفع آسمانی ایک نوعیت کی ان کی ہجرت ہے. اسی وجہ سے جس طرح تمام رسولوں کو ہجرت کے بعد فتح و کامیابی کی بشارت ملی، ایسے ہی آپ علیہ السلام کو بھی اس ہجرت کے ساتھ کامیابی اور فتح مندی کی بشارت ملی. اللہ کیا کہتے ہیں کہ میں تجھے پاک کر دوں گا. کن سے؟ ان سے بچا لوں گا. یہ جو غلاظت کے ڈھیر بن گئے ہیں لوگ، میں تمہیں ان سے ہٹا کر پاک جگہ کے اوپر لے جاؤں گا. اور کیا کروں گا؟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے ان کو قیامت تک کے لیے ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا. یہ ہے بشارت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے انکار کرنے والوں پر ہمیشہ غالب رہیں گے، دشمنوں پر غالب رہیں گے. کون؟ ان کے امتی. یہاں مراد صرف مخلص سچے پیروکار ہی نہیں بلکہ محض ان کے نام لیوا عام پیروکار بھی مراد ہیں. ان کے ہر طرح کے فالوورز اس کے اندر شامل ہیں. یہ دراصل بنی اسرائیل کے لیے اللہ کے فیصلے کا ظہور ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان پر ظلم کیا، اس لیے اللہ نے انکار کرنے والوں کو ذلیل اور محکوم بنا دیا، پیروکاروں کو عزت اور اقتدار عطا کر دی. اور اس آیت کو دیکھیے اور پچھلے 2000 سال کی ہسٹری کو دیکھیے. تاریخ گواہ ہے کہ یہ حیرت انگیز پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، جسے وقت کا کوئی تغیر، تاریخ کی کوئی کروٹ، حالات کا کوئی بدلاؤ آگے پیچھے نہیں کر سکا. یہ واقعہ اللہ کی عدالت اور انصاف کا زندہ ثبوت ہے جو ہر وقت ہمارے سامنے ہے. جب قیامت سے پہلے اللہ کی یہ وعید پوری طرح حق ثابت ہو رہی ہے تو پھر قیامت کے دن کے بارے میں قرآن کی وعید کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ آیات 1400 سال سے تو یہاں موجود ہیں، اس سے پہلے 500-600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو کر گئے ہیں. اب 2000 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ان کے جو پیروکار ہیں وہ دشمنوں کے اوپر غالب رہیں گے. یہ پیشن گوئی ہے قرآن کی، ہر پہر پوری ہوئی ہے. تو اب جب یہ پوری ہوئی ہے تو قیامت کی پیشن گوئیاں بھی پوری ہوں گی. یعنی جس طرح دنیا میں اللہ کی بات سچی نکلی، ایسے ہی آخرت کی وعید اور وعدے بھی ضرور سچے ثابت ہوں گے. اب اس حوالے سے مزید کچھ باتوں کو یاد رکھیے. اللہ کی ایک سنت ہے، قانون ہے
کہ جب وہ کوئی رسول بھیجتا ہے تو اس رسول کو جھٹلانے والوں پر دنیا میں ہی سزا ملتی ہے، سزا نافذ ہوتی ہے۔ ہاں، دنیا میں سزا کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ مشرکین پر دنیا میں سخت سزا آتی ہے، اکثر یہ موت یا ہلاکت کی صورت میں ہوتی ہے۔ جو موحدین ہیں، اہل کتاب، چونکہ توحید کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن چونکہ نہیں ماننے والے، انکار کرنے والے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کون تھے اللہ کو ماننے والے، لیکن ساتھ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایڈ کر لی تھی، تو اس لیے ان کی سزا نسبتاً ہلکی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ان پر ذلت، محکومی اور بالادستی سے محرومی کی شکل میں سزا نافذ کی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل موحد تھے، موحد یعنی ایک اللہ کو ماننے والے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے ان پر اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں دنیا میں کبھی حقیقی بالادستی نصیب نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ دوسری قوموں کے زیر اثر رہیں گے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ کیوں وہ زیر اثر رہیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ان کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نصارہ، عیسائیوں کو دنیا میں غلبہ دے دیا گیا۔ بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ دنیا پر اصل بالادستی یہودی دماغ کی ہے، سنی ہوں گی آپ نے یہ چیزیں۔ عیسائی ان کے ہاتھوں میں محض کٹ پتلی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ یہودی دماغ کام کرتا ہے، قرآن کی اس آیت اور اس تاثر کی تائید نہیں کرتا۔ یہ جو ہم نے باتیں پھیلائی ہوئی ہیں یا باتیں ہم کرتے ہیں، یہ ایک محض ظاہری سیاسی تاثر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حقیقت اندر کچھ نہیں ہے۔ 2000 سال کی یہود کی تاریخ اس پر گواہ ہے، اور 1500 سال پہلے قرآن کی یہ پیشن گوئی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ بالادستی کا مطلب کسی کو غلام بنانا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، بلکہ دوسرے گروہ کے مقابلے میں ایک بالا و برتر پوزیشن میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرا گروہ بہت سے معاملات میں پہلے گروہ کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئیے کہ وہ بالا تر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے بہت ساری چیزوں میں ان کے محتاج ہیں۔ تو آج یہود کی یہی حالت ہے، وہ اکیلے آل ان آل نہیں ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جو تاثر ہے یہ غلط تاثر ہے۔ کچھ بزنس کے اوپر ان کے قبضے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ دنیا کو ہی سنبھال کر چل رہے ہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، کب؟ قیامت کے دن۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یعنی دنیا میں جو تم اختلاف کرتے رہے ہو آپس میں کہ کس کا دین حق پر ہے، کس کا دین باطل ہے، یہ جو اختلافات تم نے اٹھائے تھے، کس نے صحیح طور پر اللہ کی شریعت کی پیروی کی، کس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، یہ اختلافات تھے۔ قیامت میں جب سب کی اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو وہاں اللہ فیصلہ کرے گا، پھر اللہ بتائے گا کہ دنیا میں سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا، کون حق کے ساتھ تھا، کون شیطان کے ساتھ تھا۔ اور ظاہری بات ہے کہ سچ نبی کے ساتھ ہے، سچ قرآن کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ کہیں اور سچ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں مان رہے ہیں نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے پاس یہ آئیں گے اور پھر میں ان کو بتاؤں گا ان کے اختلافات کا، میں ان کو پھر فیصلہ کر کے دوں گا، میں انہیں سبق سکھاؤں گا، میں انہیں مزہ چکھاؤں گا۔ تو لیسن کیا ہے کہ اصل کامیابی دنیا میں اپنے منہ میاں مٹھو بننے میں نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی اللہ کے ہاں سرخرو ہونے میں۔ یہ تمام کرسچنز کی برتری کی بات ہو رہی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا تین میں سے ایک اللہ ہی کہتے ہیں، یہ ان تمام لوگوں کی برتری کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ برتری کا مطلب کہ بالا تر پوزیشن پر ہیں، کن کے مقابلے میں؟ یہودیوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اور آج ہمیں نظر آتی ہیں یہ چیزیں۔ آیت نمبر 56، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر یہی نہیں ان منکرین کو بھی فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، شان والا مقام آیت 55 میں پڑھا،
ماننے والے بالادست و نہ ماننے والے محکوم۔ آیت 56 میں ان کے نام ماننے والوں کا انجام بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ رسولوں کے منکروں کے لیے اللہ کا ایک ہی قانون ہے کہ ان کی طرف جب اتمام حجت ہو جاتا ہے اور وہ نہیں مان کر دیتے تو پھر دنیا میں ہی عذاب سے دوچار کیے جاتے ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ نے شہادت کے جس منصب پر فائز کیا، شہادت کیا میں نے بتایا تھا نا پچھلے لیکچر میں کہ انہوں نے گواہی دینی ہے اللہ کے دین کے حوالے سے، ان کی یہ اسپیشل ڈیوٹی لگائی گئی، ان کو یہ جو فضیلت دی گئی جو سورہ بقرہ میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر، یہ فضیلتیں ان کو ملی۔ اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جب انہوں نے اس منصب سے خیانت کی، اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے پوری نہ کی، تو پھر ان کے گناہوں کی سزا انہیں دنیا میں دی جائے۔ کیا کہا اللہ نے؟ آیت کا حصہ دیکھیے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں تمہیں سخت سزا دوں گا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، دنیا کی بھی سزا ہے اور آخرت کی بھی سزا ہے اور سخت سزا ہے۔ چنانچہ قیامت تک کے لیے وہ جس طرح عیسائیوں کے محکوم بنا دیے گئے، ان پر جو پوری ہسٹری میں دل دہلا دینے والی آفتیں وقتاً فوقتاً آتی رہیں، وہ سب اسی قانون کے مطابق ہے۔ بہت آفتیں آئی ہیں ان کے اوپر، بڑی تباہیاں ہوئی ہیں، بڑی شدید مارے پڑی ہیں ان کو، شدید ترین جسے کہتے ہیں قوم کے اعتبار سے۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ والآخرہ، آخرت میں بھی عذابً شدید ان کا منتظر ہے، جس کا ملنا حتمی ہے، دائمی سزا حتمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، آخرت میں کہیں سے بھی انہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ سب نام نہاد دنیا کے مددگار جو ہیں وہ اس دن خود عذاب کے چنگل میں ہوں گے، وہ وہاں پر سب خود پھنسے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کی مدد کیسے کرے گا؟ اللہ ایک ہستی نے ہی مدد کرنی تھی، انہوں نے اسی کی مدد حاصل کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی، یعنی جس نے مدد کرنی تھی انہوں نے اپنے کنیکشن ہی اس سے توڑ دیے، اسی کی بات نہیں مانی۔ تو لیسن کیا ہے ہمارے لیے ان کے اس عمل میں اور رویے میں، کہ جس ہستی کو سب سے زیادہ ہمیں اپنا بنانا ہے اور جس کا ہمیں بننا ہے، اگر ہم اسی کے نہیں بنے تو پوری دنیا کے بنتے رہیں۔ یہ دنیا کے رشتے ناتے، دنیا کے عہدے، دنیا کی شہرتیں، دنیا کے معاملات، دنیا کا پیسہ، یہ کچھ بھی انسان کے کام آنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نہیں بچائے گا۔ وہاں پہ کون ہوگا؟ ایک انسان ہوگا اور ایک اس کا رب ہوگا، بس، اور اس نے اس کو جواب دینا ہے۔ فیس ٹو فیس ہوگی، یہ فیس ٹو فیس مطلب اس کے سامنے روبرو، اس کے حضور جا کر وہاں پر بات ہو رہی ہوگی۔ آیت نمبر 57، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لے آئے، کون کس پر ایمان لے آئے؟ ہاں، ایمان لے آئے، انہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بیان ہو رہی ہے، دین کا اعتدال پتہ چل رہا ہے کہ اگر کفر کی سزا عذاباً شدیدہ ہے دنیا اور آخرت میں، تو پھر ایمان کا اجر بھی یقینی ہے، عمل صالح کا اجر بھی یقینی ہے۔ اور اللہ کے ہاں تو قیمت اور وزن ہے ہی کس کا؟ اصل پیور خالص ایمان کا، اور اس کے ساتھ خالص عمل صالح کا، یہ دو چیزیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کیا کریں گے؟ ان دو چیزوں کو قبول کر کے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو ان کا پورا پورا اجر دیں گے، پورا پورا انعام دیں گے، ایک ذرہ برابر بھی ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، ان کا کوئی عمل، ان کے ایمان کا کوئی حصہ اللہ ریکارڈ کرنے سے ان سے چوکا نہیں ہے، اس کے فرشتوں سے چوکا نہیں ہے، ہر چیز ریکارڈ میں موجود ہے، اللہ اس ریکارڈ کے مطابق وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہر چیز کا اجر مل کر رہے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نہ ماننے والوں، حق کو چھپانے والوں، کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اس طرح کی حرکت کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں آمنوا وعملوا الصالحات اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس طرح سے
کرنے کا ہم سے تقاضا کیا گیا، اور وہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھے بغیر، نبی کی مستند سنت کو جانے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ممکن ہی نہیں ہے تو پھر فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ بھی ممکن نہیں ہے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ مشروط ہے، شرط ہے اس کے ساتھ آمنوا وعملوا الصالحات کی۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم اسی کوشش کو کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، ہم ان باتوں کو ری وزٹ کرتے ہیں، ہم اللہ کے کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے جان کر اس کو اپنے عمل، اپنے دل، اپنے ایمان کا، اپنے یقین کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور ہم دوسروں تک یہ پیغام پہنچا سکیں، اور اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہوں جن کے بارے میں آپ نے فرما دیا واللہ لا يحب الظالمین، نہ ماننے والے، قدر نہ کرنے والے، کفر کرنے والے، حق کو چھپانے والے اللہ کی نظر میں سب سے بڑے ظالم ہیں، اور ایسے ظالموں کے لیے اللہ کی محبت، اللہ کی سپورٹ ہے ہی نہیں۔ آیت 58 میں کیا بتا دیا گیا کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی آیات ہیں، قرآن کی حکیمانہ وحی ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی لوگوں نے لکھ لی، کسی رائٹر نے لکھ لی، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، ہم اسے سنا رہے ہیں، ہم ان آیات کو آپ پر پڑھ رہے ہیں، اور والذکر الحکیم، پر حکمت یاد دہانی جو رسول کو سنائی جا رہی ہیں، اور ان کے واسطے سے ہم امت مسلمہ کو۔ اب دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیت 33 سے شروع ہوا تھا، اب یہاں آ کر وہ مضمون ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہاں ذالکا نتلوہ علیکا سے خاتمہ بحث ہو رہی ہے، یعنی وہ موقع ختم ہو رہا ہے۔ اس موقع پر محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، یہ 60 آیت پر جا کر مکمل ختم ہوگی بات۔ یہاں پہ آپ سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ مخاطبین جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، اے نبی آپ تسلی رکھیے، سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں حق وہی ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، جبکہ اس کے برخلاف جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری نصارہ کی گھڑی ہوئی کہانیاں اور داستانیں ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے نئے سرے سے اس کو آپ کے ذریعے دنیا والوں کو دیا تاکہ اس سے حق، ہدایت اور حکمت کی راہیں کھل جائیں۔ آگے آیت 108 میں بھی اسی قسم کی محبت بھرا پیغام اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا والوں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ حق کو نئے سرے سے ہم تمہیں دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے گمراہی پر جمے رہنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ وہ گمراہی پر جمے رہیں گے تو ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو واضح کر دیا، ہر چیز کو کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دیا، تمہیں دے دیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ آیتیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، والذکر الحکیم، پر حکمت یاد دہانی۔ قرآن ایک ذکر ہے، یہ یاد دلایا گیا، میرے اور آپ کے لیے بھی لیسن ہے، یہاں پر نصیحت ہے جو انسان کو راہ دکھاتی ہے، انسان کو گمراہی سے، باطل سے بچاتی ہے، اور یہ کتاب یعنی ذکر ہے، اور یہ کتاب الحکیم، حکمتوں کا خزانہ ہے، جو اس کو تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یہ انسان کی دنیا آخرت کو سنوار دے گی۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان آیات کو سمجھنے کا موقع دیا، شعور دیا، سمجھ دی، وسائل دیے، صحت دی، ہم یہاں آ کر بیٹھ کر سننے کے، یا جہاں بھی بیٹھے ہیں سننے کے قابل ہوئے۔ اللہ نے ہمیں الذکر کے ساتھ جوڑا، اللہ نے ہمیں الذکر الحکیم، حکمت والے ذکر کے ساتھ جوڑا، یہ کس قدر ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں
شکر کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں ان چیزوں کو اپنے عمل کا حصہ بنانے والا بنائے، اور اللہ ہمیں اس ذکر الحکیم ان الآیات کے میسج کو دنیا والوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 59، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے دلائل پڑھتے چلے آئے، پھر ہم نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ حق پر ہیں۔ آپ 59 میں ساری بحث کا خلاصہ عقلی دلیل کے ذریعے بیان کر دیا گیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، یعنی اللہ کے ہاں عیسیٰ کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حقیقت آدم علیہ السلام کی پیدائش ایک ہی ہے، ایک جیسی ہے۔ کیسے؟ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اپنی طرف سے کلمہ کن کہا، ہو جا، ان کا وجود بن گیا۔ گویا اسی طرح اللہ نے اپنے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بلکہ ولادت کے معاملے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام بن ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے۔ اگر آدم علیہ السلام ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہو کر معبود نہیں بنے، نہیں نہ بنایا ان کو معبود، کسی نے نہیں بنایا، تو اب سیدنا مسیح علیہ السلام کو یہ لوگ آخر کیوں معبود بنا بیٹھے؟ یہ عقلی دلیل ہے۔ تو لیسن کیا ہے ہمارے لیے کہ اللہ کی قدرت پر مضبوط ایمان اور توحید کو سمجھنے کا خوبصورت درس اور پیغام اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے، کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، تو وہ ایک انسان ہی رہا، اللہ کا رسول رہا، آدم میں تمام انسانوں کا باپ بنا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں معبود بنا کر انہوں نے اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ آیت 60، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق یہی ہے، لہٰذا تم کسی شبے میں نہ رہو۔ خاتمہ بحث کی آیات ہے نا، اتمام حجت، یعنی بحث جو ہے وہ اتمام حجت کے آخری نقطے پہ پہنچ گئی ہے، کلائمیکس پہ پہنچ گئی ہے آیات۔ کیا کہا اللہ نے؟ الحق من ربک، قرآن یہ الفاظ کہہ کر مزید بحث کا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے، گویا پردہ گرا دیا کہ بس تیرے رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا۔ کیا فیصلہ ہو گیا؟ الحق من ربک، حق تو یہی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، یہی سے مراد قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اب کوئی حق نہیں ہے، یہ فائنل حق ہے اللہ کی طرف سے، اس کو لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے، نہیں لیتے تو پھر تمہارا راستہ اپنا ہے۔ فلا تکن من الممترین، لہٰذا تم کسی شبے میں نہ رہو، یعنی اب اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے متعلق اصل حقیقت یہی ہے جو قرآن نے بیان کر دی، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نصارہ کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ چنانچہ جملے میں جو عتاب محسوس ہوتا ہے اس کا تعلق کہانیاں گھڑنے والوں سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، ممترین، اللہ نے جو فیصلہ اور حقیقت بیان کر دی اس میں مزید کسی بحث یا شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے، یعنی تمہارا دل بالکل مطمئن ہو، تم مضبوط یقین رکھو کہ اللہ کی خبر ہی سب سے زیادہ سچی ہے، اللہ کا پیغام برحق ہے، اور اسی پر یقین رکھنا اصل ایمان ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس حق کو حق سمجھ کر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم قرآن کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کسی شک و شبے کا شکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا حق کا یقین اور حق کی روشنی، حق کا نور عطا فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 61،
فما حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے نبی اس حقیقت کا علم آ جانے کے بعد اب جو لوگ بھی تم سے اس بارے میں جھگڑا کریں، کون سی یہ دلائل جو اللہ نے دیے، پھر بھی وہ بحث پہ بحث کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں مخالفت کے حوالے سے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ حقیقت کا علم کیا ہے؟ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت واضح کر دی۔ کیا حقیقت بتائی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی؟ کہ وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے، اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، نہ خدا کا بیٹا۔ یہ علم بالکل صاف، واضح، قطعی طور پر دیا جا چکا۔ اب اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ اے نبی آپ سے بحث کریں تو یہ ان کی بحث سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ سخت ہٹ دھرمی اور ضد ہے۔ اللہ کی طرف سے دلیل میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کسر نہیں ہے۔ اللہ نے ہر لحاظ سے بہترین طریقے سے ان کو بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا۔ ابھی پیچھے ہم نے دلیل پڑھی نا کہ آدم علیہ السلام اگر بن ماں باپ کے پیدا ہو کے خدا نہیں ہوئے تو یہ کیسے بن گئے خدا؟ تو دلیلیں دی نا اللہ نے، دلیل سے نہیں مان رہے، صرف یہ دلیل نہیں، بے شمار دلائل آئے۔ فرمایا فقل تعالو، اے نبی آپ ان سے کہو کہ آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آؤ ہم اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو اکٹھے کریں اور خود بھی اکٹھے ہو جائیں۔ سیرت کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نجران سے 60 عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ آیا، جن میں 14 سردار اور ان کے 3 بڑے پادری تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ سے بحث شروع کی۔ وہ مناظرے کی نیت سے آئے تھے تاکہ یہ آپ پر ثابت کریں کہ عیسیٰ خدا اور خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات دی کہ نہیں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کے سوالات کا جواب دیا گیا لیکن وہ بضد رہے۔ جب وہ نہ مانے تو پھر آیت 61 کے ذریعے اللہ نے کہا کہ اب ان سے مباہلہ کیا جائے گا، یعنی دونوں فریق دعا کریں گے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ آیت دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہیے آؤ ہم اور تم اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں کو اکٹھا کریں اور خود بھی اکٹھے ہوں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے مسلم کی کہ جب یہ آیت اتری تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب آپ کی زبان سے یہ دعوت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو اپنے موقف پر پورا یقین تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مباہلے میں اپنے اہل و عیال اور اپنے قریبی لوگوں کی شمولیت اس کی سنجیدگی اور اہمیت کو اور زیادہ کر دیتی ہے کہ کوئی شخص جانتے بوجھتے اپنے پیاروں پر لعنت کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس چیلنج کو سن کر ڈر گئے کیونکہ انہیں خود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا بیٹا ہونے پر یقین نہیں تھا، بلکہ محض ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس موقف پر اڑے ہوئے تھے، نہیں آئے وہ مباہلے کے لیے۔ فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم مل کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ نبتہل التجا کے معنوں میں بھی آیا ہوا وہاں پہ، شدت کے ساتھ ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کے لیے معروف ہے یہ لفظ، شدت کے ساتھ لعنت۔ اس کا عام مطلب دعا ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ آؤ مل کر یہ دعا کریں، نبتہل ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کے لیے زیادہ مشہور ہو گیا۔ ویسے عام دعا گڑ گڑا کر دعا ہے، سمپل معنی دیکھیں، لیکن یہ اس لفظ میں اس سینس میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ لفظ کس سینس میں یوز ہوتا ہے؟ بد دعا کے لیے یوز ہوتا ہے۔ گڑ گڑا کر بد دعا کریں، شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں، لعنت کی بد دعا کریں۔ کیا بد دعا کریں؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ آؤ اللہ سے بد دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی
लानत हो, झूठा अल्लाह की रहमत और बरकत से महरूम हो जाए। ये अमल हकीकत में झूठे और सच्चे को अलग करने का एक इलाही तरीका इम्तिहान है। याद रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चैलेंज अरब के नसारा को दिया था। ऐसा चैलेंज देने का हक, ये बात अच्छी तरह याद रख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ रसूल को होता है, और वो भी उस वक्त जब अल्लाह उस रसूल को इस बात का हुक्म दे, तालीम दे। अल्लाह के हुक्म पे ही वो ऐसे कर सकता है। इसके दो दलाइल हैं, इस बात के दलाइल दो हैं। नंबर वन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन और यहूद को कभी ये दावत मुबाहला नहीं दी। हालांकि वो भी तो बहुत बड़े दुश्मन थे ना, नहीं दी उन्होंने, क्योंकि अल्लाह ने इसका हुक्म नहीं दिया था। दूसरा, हुजूर के बाद सहाबा कराम ने भी कभी किसी को दावत मुबाहला नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी किसी नबी के बारे में ये नहीं चलता, पता नहीं चलता कि उन्होंने इस टाइप के मुबाहले का कोई मामला किया हो अपनी कौम के साथ। तो ये समझ आ गया कि ये मुबाहला जो है, इस अंदाज का मुबाहला सिर्फ रसूल की ही अथॉरिटी है, अल्लाह की तालीम की रोशनी में। आयत नंबर 62। अब पिछली आयत से खात्मा मौजू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चल रहा है, अब ये एक और अंदाज आ गया है, इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़। इसमें शुबा नहीं कि यही सच्चा बयान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आपको जो इल्म दिया जा रहा है वो बरहक है, लोगों के झूठे अकीदे वक्ती हैं, झूठे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की असल हकीकत, उनका मुकाम और मर्तबा अल्लाह के एक बंदे और रसूल का है। बाकी जो इन्होंने घड़ा है वो इनकी घड़ी हुई कहानियां, इसके अलावा उनकी कोई और हकीकत नहीं है, उन कहानियों की कोई हकीकत नहीं है। इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह की खुदाई में कोई हिस्सा नहीं, माबूद तो सिर्फ अल्लाह ताला है। ला इलाहा इल्लल्लाह, असल अकीदा जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया और रसूल लेकर आए। मुश्तरका एजेंडा, मुश्तरका ऐलान, मुश्तरका कलमा। व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक अल्लाह ही बालातर और सरासर हिकमत है। अल अजीज, सब पर गालिब, सबसे बालातर। अहले किताब जितने भी दावे करें, हकीकत में गालिब अल्लाह का कलाम है। अल हकीम, उसका हर काम हिकमत पर मबनी है, उसके हर फैसले में गहरी हिकमतें हैं। अल्लाह हमें ये हिकमतें, ये चीजें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस यहाँ पे रोक लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।